बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। 3 दिन हो गए थे। बारिश मूसलाधार बरस रही थी जो कि रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अचानक से मेरे दोस्त खालिद की कॉल आ गई। मैंने अटेंड की तो खालिद की रोने की आवाज़ आ रही थी। मैं एकदम से परेशान हो गया कि उसे क्या हुआ है। मैंने चिल्लाते हुए पूछा कि खालिद क्या हुआ है। खालिद ने रोते रोते बताया कि उसकी वालिदा फोत हो गई हैं और मैं जल्दी से उसके घर आ जाऊं। खालिद का घर हमारे शहर से 15 किलोमीटर दूर खारिया में था। मैंने जल्दी जल्दी कपड़े तब्दील किए और उतनी देर में बारिश भी हल्की हो गई। थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी हो रही थी। मैंने मोटरसाइकिल निकाला और अम्मी को बताया कि खालिद की अम्मी फोत हो गई हैं और मैं वहाँ जा रहा हूँ। मुझे वहाँ 2-3 दिन लग जाएंगे। मैं जैसे ही अपनी गली से निकला तो एक लड़की को अपने घर के सामने परेशान हालत में देखा। उस लड़की को मैं क्या पूरा मोहल्ला जानता था। कोई उसे तवाइफ कहता और कोई बकाऊ माल। उस लड़की का नाम पाकीज़ा था। मैं जब उसके पास से गुजरने लगा तो उसने मुझे आवाज़ दी कि प्लीज़ अशफाक साहिब मेरी बात सुने। पहले तो मेरा दिल चाहा कि निकलूं इधर से, फिर पता नहीं मैं क्या सोच के रुक गया। मैंने कहा जी फरमाइए। वो कहने लगी मैं अपने दोनों बच्चों को साथ लेकर अपनी एक सहेली के घर जाने लगी थी। बाहर गली वाला दरवाज़ा बंद करके ताला लगा दिया है लेकिन चाबी अंदर रह गई है। प्लीज़ आप मेरी मदद करें। मैंने उसे कहा कि मैं इस वक्त बहुत जल्दी में हूँ। कहने लगी प्लीज़ मेरी मदद करें। मैंने गली के एक बच्चे को दीवार के सहारे उसके घर के अंदर उतारा। ताले की चाबी अंदर टेबल के ऊपर रखी थी। उस लड़के ने चाबी बाहर फेंकी। बाहर का ताला खोलकर लड़के को बाहर से निकाला और चाबी पाकीज़ा के हवाले करके खुद अपने दोस्त खालिद के घर पहुंच गया। इस मौके पर मुझे अपने वालिद साहिब की शिद्दत से याद आई जो हमें रोता हुआ छोड़कर बहुत दूर चले गए थे। कुल वगैरह करवाकर मैं वापस आ गया। एक दिन मैं बाहर निकला तो पाकीज़ा का खामन मिल गया। मेरे साथ बातें करने लगा। बातों बातों में उसने मुझसे कहा तुम्हें एक लड़की का नंबर देता हूँ। मैंने कहा नहीं यार, मुझे नहीं चाहिए। कहने लगा यार एक दफ़ा बात तो करके देखो, इतनी खूबसूरत आवाज़ तुमने ज़िंदगी में नहीं सुनी होगी। आखिर एक रात मैंने उस नंबर पे कॉल कर ली तो आगे से लड़की ने अटेंड की। कहने लगी जी कौन, किससे बात करनी है। मैं उसकी आवाज़ के सहर में ऐसा डूबा कि भूलना ही भूल गया। उसने गुस्से से ये कहते हुए कॉल ड्रॉप कर दी कि अगर बात नहीं करनी थी तो कॉल क्यों की। कुछ देर के बाद उसने मुझे कॉल की तो मैंने अटेंड ना की। फिर मैंने कॉल की, अटेंड की। उसने सलाम किया, मैंने सलाम का जवाब दिया तो कहने लगी पहले आपकी कॉल आई थी पर आपने बात करना गवारा नहीं किया हम गरीबों से। मैंने कहा नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं। आपका नाम और आप कहाँ रहती हैं। मेरा नाम पाकीज़ा है। उसने मेरे मोहल्ले का नाम लिया। उसका नाम और अपने मोहल्ले का नाम सुनकर मुझे झटका सा लगा क्योंकि पाकीज़ा तो मेरी गली में ही रहती थी जिसको मैं जानता था। मैंने पूछा आप किस गली में रहती हैं। उसने मेरी वाली गली का नाम लिया। फिर मैंने इजाज़त मांगकर कॉल ड्रॉप कर दी। मैं सोचने लगा कि पाकीज़ा के हामन ने मुझे अपनी बीवी का नंबर क्यों दिया था। पाकीज़ा के हामन का नाम परवेज़ था। मैंने सोचा कि शायद गलती से उसने अपनी बीवी का नंबर दे दिया होगा। अगले दिन परवेज़ मुझे गली के एक नुक्कड़ में मिला। मैंने कहा परवेज़ यार तूने गलती से अपनी बीवी का ही नंबर मुझे दे दिया। वो हंसकर कहने लगा बट साहिब आप भी भोले बादशाह हैं। नंबर मैंने गलती से नहीं दिया था, खुद दिया था। जाएं मौज करें। अगर मूड बना तो कुछ चाय पानी दे देना। उसकी बातें सुनकर मैं शदीद हैरान परेशान हुआ और मुझे हैरान करके वो चला गया। फिर एक रात पाकीज़ा के नंबर से मुझे कॉल आई। मैं सो रहा था। मेरी आंख खुल गई। टाइम देखा, रात के 11 बज रहे थे। हर तरफ हो का आलम था। मैंने कॉल अटेंड की तो पाकीज़ा की खनकती हुई आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। जनाब बेनाम क्या हाल है आपका। मैंने कहा मैं तो ठीक हूँ, आप सुनाओ आपका क्या ख्याल है।
وہ کہنے لگی میں بھی ٹھیک ہوں، آپ کا نام کیا ہے؟ جب تم مجھ سے ایک دفعہ ملاقات کرو گی تو پھر تمہیں اپنا نام بتاؤں گا۔ کل ملاقات ہو سکتی ہے؟ کس جگہ پر؟ تاج ریسٹورنٹ میں ٹھیک 12 بجے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں آ جاؤں گی۔ پھر کچھ دیر باتیں کی اور پھر ہم سو گئے۔ میں ٹھیک 12 بجے تاج ریسٹورنٹ میں لیڈیز کیبن میں بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے ویٹر سے کہا میری ایک دوست آنے والی ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے صاحب۔ 12:05 پر پاکیزہ گیٹ سے اندر داخل ہوئی۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے اپنی طرف بلایا۔ وہ میرے سامنے آ کر کرسی پر بیٹھ گئی اور مجھے دیکھتے ہی کہنے لگی اشفاق صاحب آپ؟ میں نے کہا جی۔ کہنے لگی آپ تو بڑے چھپے رستم نکلے ہیں۔ میں نے ویٹر سے کھانے کا آرڈر دیا۔ آرڈر لے کر وہ چلا گیا۔ پھر میں نے پوچھا پاکیزہ ایک بات پوچھوں؟ اس نے کہا ہاں پوچھو۔ میں نے کہا یہ سب کیا ہے؟ تمہارے خاوند پرویز نے مجھے تمہارا نمبر دیا کہ اس سے گپ شپ لگاؤ، موج مستی کرو اور اگر موڈ ہو تو چائے پانی پلا دینا، اور سبھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکیزہ ایک طوائف ہے۔ اس نے کہا ہاں اشفاق یہ سچ ہے کہ میں ایک طوائف ہوں۔ میں یہ کام شوق سے نہیں کرتی۔ میرے خاوند نے مجھے دھمکی دی ہے اگر تم ایسا نہیں کرو گی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ اس کے ساتھ تمہاری شادی کیسے ہوئی؟ اتنی دیر میں ویٹر کھانا لے آیا۔ کھانا رکھ کے وہ چلا گیا۔ میں نے پاکیزہ سے کہا پہلے کھانا کھاؤ بعد میں باتیں کرتے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد پاکیزہ نے اپنے لفظوں میں کہانی شروع کی۔ اخبار میں زیادہ تر وہ خبریں چھپتی ہیں جن میں چسکا ہوتا ہے، لیکن عورتوں پر جو ظلم ہو رہا ہے اس کے بارے میں کبھی کسی اخبار نے نہیں لکھا۔ میری 3 بہنیں تھیں، بھائی کوئی بھی نہیں تھا۔ میں سب سے بڑی بہن تھی، مجھ سے چھوٹی 3 بہنیں تھیں۔ ہمارا گھرانہ نہ اتنا امیر تھا اور نہ ہی اتنا غریب تھا۔ میرے ابا کی موٹر سائیکلوں کی ورک شاپ تھی۔ دکان پہ 3-4 لڑکے کام کرتے تھے۔ ایک دن دروازے پر دستک ہوئی۔ میں دروازے پر گئی تو باہر ایک لڑکا کھڑا تھا۔ اس کے کپڑے کالے سیاہ تھے، ہاتھوں پہ بھی کالک لگی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں سبزی والا شاپر بیگ تھا۔ لڑکا کافی خوبصورت تھا، گنگریالے بال تھے۔ اس نے کہا میرا نام جواد ہے اور میں آپ کے ابو کی ورک شاپ سے آیا ہوں۔ استاد جی نے یہ سبزی بھیجی ہے۔ اس نے سبزی والا شاپر میری طرف بڑھایا۔ میں نے شاپر پکڑنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے کیا تو میرا ہاتھ بے دہانی میں اس کے ہاتھ سے جا ٹکرایا۔ اس کے ہاتھوں کی کالک میرے گورے گورے ہاتھ پہ لگ گئی۔ جلدی سے شاپر بیگ پکڑ کر اندر آ گئی اور اپنے ہاتھ پہ لگی کالک کو دیکھنے لگی جو کہ جواد کے ہاتھ سے لگی تھی۔ وہ کالک مجھے بڑی اچھی لگ رہی تھی۔ جواد کالک سمیت میرے دل میں اتر گیا۔ میں اس کے بارے میں سوچنے لگی۔ جواد بھی بہانوں سے ہمارے گھر کے چکر لگانے لگا۔ ہماری محبت دن بدن پروان چڑھنے لگی۔ پھر میں جواد کو باہر ملنے لگی۔ ایک دن جواد نے مجھ سے کہا پاکیزہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں تو یہی چاہتی ہی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا تم گھر سے آ جاؤ، ہم کسی اور شہر میں جا کر اپنی نئی زندگی کا آغاز کریں گے، اور گھر سے آتے وقت کچھ روپے اور اپنا زیور بھی لے آنا، کیونکہ اس زیور پر صرف تمہارا حق ہے، اور میں بھی اپنے ساتھ روپے لے آؤں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، کل میں 12 بجے ریلوے اسٹیشن پہ پہنچ جاؤں گی، تم بھی پہنچ جانا۔ اور میں دوسرے دن ریلوے اسٹیشن پر تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد جواد بھی آ گیا۔ جواد گھر سے 2 ٹکٹ لے کر آیا تھا۔ گاڑی آئی اور ہم گاڑی میں بیٹھ گئے۔ 10 گھنٹے کے طویل سفر کے بعد ہم ایک اسٹیشن پر اتر گئے تو وہ ملتان شہر تھا، ولیوں کا شہر۔ ہم نے گاڑی سے اتر کر قریبی ہوٹل میں ایک کمرہ کرائے پر لیا۔ ہم دونوں سو گئے۔ جب میری آنکھ کھلی تو دن کے 10 بج رہے تھے۔ میں نے جواد کو جگایا۔ منہ ہاتھ دھو کر اس نے ویٹر کو ناشتے کا کہا۔ ویٹر ناشتہ لے کر آیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد جواد مجھ سے کہنے لگا پاکیزہ آج میں بہت خوش ہوں، میں نے جسے چاہا اسے حاصل کیا۔ آج ہم دونوں ایک ہو گئے ہیں، ہم بہت جلد شادی کر لیں گے۔ پھر مجھے وہ یہ کہہ کر باہر چلا گیا کہ پاکیزہ مولوی صاحب کا بندوبست کر کے آتا ہوں اور آج ہی ہمارا نکاح ہو جائے گا۔ میں نے خوش ہو کر کہا کہ ہاں جاؤ پر جلدی آنا۔ جواد چلا گیا۔ شام کو اکیلا ہی واپس آیا۔ میں نے پوچھا کہ کیا ہوا تو کہنے لگا کہ ابھی تک کوئی مولوی صاحب ایسا نہیں ملا جو یہاں آ کر ہمارا نکاح پڑھائے، اس لیے ہمیں خود مولوی صاحب کے پاس جانا ہوگا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے ہم چلے جائیں گے۔ اگلے دن مجھے لے کر وہ ایک کوٹھی نما گھر میں لے آیا اور تھوڑی دیر بعد ایک مولوی اور 2 بندے اور تھے اور ان کے ساتھ ایک عورت بھی تھی۔ جواد کہنے لگا کہ یہ ہماری شادی کے گواہ ہے۔ مولوی صاحب نے بس سورۃ فاتحہ پڑھی، دعا مانگی اور ہمیں مبارکباد دی اور کہا کہ اب آپ دونوں میاں بیوی ہیں۔
نہ کسی نکاح نامے پہ دستخط کروائے، نہ کوئی نکاح رجسٹرار تھا۔ میں تو جواد کو پانے کی خوشی میں سب بھول گئی تھی، اور ویسے بھی مجھے اتنا کچھ پتا بھی نہیں تھا۔ نکاح کے بعد وہ لوگ چلے گئے اور ہم واپس ہوٹل آ گئے۔ مجھے کیا پتا تھا کہ جواد مجھے دھوکہ دے رہا ہے، وہ بغیر نکاح کے میرے ساتھ رہ رہا تھا۔ مجھے تو جواد پر بہت ہی یقین تھا، اپنے آپ سے بھی بڑھ کر۔ ایک ہفتہ ہمارا ہر دن خوشیوں کا پیغام لے کر آتا۔ آخر ایک دن ایسا سورج طلوع ہوا جو ہمیشہ کے لیے میری دنیا اندھیر کر گیا۔ ایک دن صبح میری آنکھ کھلی تو جواد نظر نہ آیا۔ میں کافی پریشان ہو گئی کہ پتہ نہیں جواد کہاں چلا گیا۔ میں نے کافی دیر انتظار کیا، انتظار کرتے کرتے رات ہو گئی پر جواد نہ آیا۔ میں نے اپنے پیسے اور زیور دیکھے تو وہ غائب تھے، تو مجھے پتہ چل گیا کہ جواد میرے پیسے اور زیور لے کر بھاگ گیا ہے۔ ویٹر کھانا دینے آیا تو میں نے ویٹر سے جواد کے بارے میں پوچھا کہ کیا تمہیں اس کے بارے میں پتا ہے؟ اس نے جو بتایا اسے سن کر میرے اوسان ہتا ہو گئے۔ اس نے کہا، بھولی لڑکی، وہ تو لڑکیوں کو بیچنے کا دھندا کرتا ہے اور پیسے لے کر چلا گیا ہے۔ میں جیسے جیسے اس کی باتیں سن رہی تھی میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا ہو رہا تھا۔ ویٹر نے مجھے کہا، ہوٹل کے مالک سیٹھ اکرم تمہیں بلا رہے ہیں۔ میں ویٹر کے ساتھ ہوٹل کے مالک کے کمرے میں پہنچی تو سیٹھ نے ویٹر کو جانے کا اشارہ کیا۔ قیامت کی رات مجھ پر گزری، مجھے نیند آ گئی، اور جب میری آنکھ کھلی تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ یہ وہ کمرہ نہیں تھا جس میں سوئی ہوئی تھی۔ ابھی میں سوچ میں ہی گم تھی کہ اچانک ایک لڑکی میرے کمرے میں آئی۔ اس نے میرا ہاتھ منہ دھلایا اور چائے کا کپ اور ساتھ ایک پراٹھا تھا۔ میں نے ناشتہ کیا۔ میں نے اس لڑکی سے پوچھا، میں یہاں کیسے آئی ہوں؟ اس نے کہا، میرا نام فرا ہے، تم کو یہاں لایا گیا ہے، زینت بھائی اس کوٹھے کی مالکہ ہے۔ اسے آگے مجھ سے سننے کی تاب نہ رہی۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ میں نے فرا سے کہا، میرا تو نکاح ہوا تھا جواد کے ساتھ، جواد کو اب بھول جاؤ، وہ تمہیں چودھری کے ہاتھ بیچ چکا ہے۔ میں ایک نوجوان کی محبت میں پھنس کر ان کے جال میں آ پھنسی ہوں اور اب پچھتا رہی ہوں۔ میں نے اسے بتایا، میں بھی جواد کی محبت میں اپنا گھر بار چھوڑ آئی تھی اور میرے ماں باپ مجھ پر اتنا زیادہ اعتماد کرتے تھے، پر میں ان کے اعتبار اپنے پاؤں تلے رون کر گھر سے نکل آئی تھی۔ میں سوچنے لگی کہ اب کروں تو کیا کروں۔ تھوڑی دیر میں ایک زرق برق کپڑوں میں ملبوس عورت میرے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے ساتھ 2-3 لڑکیاں بھی تھیں۔ اس نے آتے ہی مجھے کہا، پاکیزہ، مجھے تمہارے بارے میں سب کچھ علم ہوا ہے کہ تم جواد چھوکرے کی محبت میں اس کے ساتھ گھر سے بھاگی ہو۔ وہ تو ابھی خود خوبصورت چھوکرا ہے، پر تمہارے ساتھ کام بہت بڑا کر گیا ہے، تمہیں ہمارے ہاتھ بیچ گیا ہے۔ یہ تھا اس کا پیار۔ مجھے پتا ہے اب تم واپس گھر نہیں جا سکتی، کیونکہ جو لڑکی ایک دفعہ گھر سے نکل آئے وہ دوبارہ گھر نہیں جا سکتی، نہ گھر نہ معاشرہ اسے قبول کرتا ہے، اور تمہارے گھر والوں نے کہا ہے کہ اب پاکیزہ ہمارے لیے مر گئی ہے، اب ہمارا اس سے کوئی تعلق واسطہ نہیں۔ اگر تم میری بات نہیں مانو گی تو مجھے اور بھی طریقے آتے ہیں منوانے کے لیے۔ میں نے کہا کہ مجھے آج رات کچھ سوچنے کا موقع دو۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، تم اچھی طرح سے سوچ لو۔ اتنا کہہ کر وہ چلی گئی۔ میں رات کو سوچتی رہی کہ میں نے جواد کی محبت میں اپنا گھر بار چھوڑا، اپنے ماں باپ، اپنی بہنوں کو چھوڑا، بس جواد کی محبت میں۔ لیکن اس نے میری محبت کا مذاق اڑایا، مجھے دھوکہ دیا۔ اگلے دن میں نے اپنا فیصلہ زینت بائی کو بتا دیا۔ میری بات سن کر وہ انتہائی خوش ہوئی۔ رفتہ رفتہ میں خود بھی بھول گئی کہ میں کیا ہوں، کس کی بیٹی ہوں۔ پھر میں بھی اس ماحول کی عادی ہو گئی۔ بڑے بڑے تماش بین مجھے دیکھنے آتے، اور جب میں ناچتے ناچتے گانا گاتی تھی تو سبھی تماش بین اٹھ کر مجھ پہ روپیوں کی بارش کر دیتے۔ ان میں ایک ایسا بھی تماش بین تھا، وہ بس چپ چاپ اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا تھا اور دوسرے تماش بینوں کے جانے سے پہلے وہ چلا جاتا تھا۔ جب وہ اٹھ کر چلا جاتا تو اس کی جگہ جہاں پر وہ بیٹھتا تھا وہاں 100 کا نوٹ پڑا ہوتا۔ حالانکہ دوسرے تماش بین کوئی 500 کوئی 1000 کے نوٹ مجھ پر نشاور کرتے تھے۔ وہ تھا تو ایک نوجوان لڑکا، مگر دیکھنے میں ایک شریف خاندان سے لگتا تھا، پر وہ اس بدنام بازار حسن میں کیوں آتا تھا؟ یہ وہ سوال تھا جو مجھے پریشان کرتا تھا۔ وہ لڑکا اب میرے لیے ایک معمہ بنتا جا رہا ہے۔ ہمارے بازار حسن میں تو شام ڈلتے ہی بازار حسن کی رونقیں بحال ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ میں ایک دن صبح کی سیر کرنے قریبی پارک میں چلی گئی۔ آج پتہ نہیں کتنے عرصے کے بعد میں نے صبح کا منظر دیکھا تھا۔ ہر کوئی اپنے اپنے کاموں کو چل پڑا تھا۔ پھر میں ہر روز سیر کو جانے لگی۔ صبح کی سیر کر کے آتی تو آ کے سو جاتی۔ ایک دن میں صبح کی سیر کرنے پارک میں گئی۔ میں پارک میں ایک بینچ پر بیٹھی تھی تو ساتھ سڑک تھی۔ وہاں کافی سارے لوگ پیٹ کی خاطر دہاڑی لگانے کے لیے ادھر ادھر کھڑے تھے۔
میں نے دیکھا کہ وہی نوجوان لڑکا جو میرا گانا سننے آتا تھا اور ہر روز 100 کا نوٹ ادھر رکھ کے جاتا تھا، وہ بھی ان لوگوں میں کھڑا مجھے نظر آیا۔ میں نے نزدیک جا کے اسے اپنے پاس بلایا۔ وہ میرے ساتھ بینچ پر بیٹھ گیا۔ میں نے پوچھا، تم ادھر کیوں کھڑے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ کسی مستری کے ساتھ جا کر دہاڑی لگانے کے لیے رات کو آپ کا گانا سننے بھی تو آنا ہے اور 100 روپیہ بھی تو آپ کو دینا ہے۔ میں نے کہا، کیوں اس بدنام جگہ پر آتے ہو؟ اس نے کہا، آپ اور آپ کا گانا سننے آتا ہوں۔ آپ کا گانا اور آپ مجھے اچھی لگتی ہیں، اس لیے بازار حسن جاتا ہوں۔ میں نے کہا، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا، میرا نام نعمان ہے۔ میں نے کہا، نعمان، میرا نام پاکیزہ ہے۔ پاکیزہ کا مطلب ہوتا ہے پاک صاف، لیکن میں تو اب نام کی پاکیزہ ہوں، ورنہ پاکیزگی والی بات مجھ میں کوئی نہیں۔ نعمان کہنے لگا، پاکیزہ تم جیسی بھی ہو، بس مجھے اچھی لگتی ہو۔ پاکیزہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میں تمہیں اس گناہ کی دلدل سے نکالنا چاہتا ہوں۔ تم میرے ساتھ چلو میرے گھر، وہاں جا کر ہم شادی کر لیں گے۔ میرے ماں باپ فوت ہو گئے ہیں، ایک چھوٹی بہن ہے اور ایک بڑا بھائی ہے، بہن کی شادی ہو چکی ہے۔ میں خود بھی اب اس گناہوں کی دلدل سے نکلنا چاہتی تھی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے نعمان، لیکن ایک بات میری یاد رکھنا، مجھے دھوکہ مت دینا۔ میں نے زندگی میں بہت دکھ دیکھے ہیں۔ اس نے کہا، میں تمہیں اپنے دل کی رانی بنا کر رکھوں گا۔ میں نے کہا، کل تم اسی جگہ میرا انتظار کرنا، میں آ جاؤں گی۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے۔ رات کو میں نے اپنے کمرے میں آ کے ایک بیگ تیار کیا جس میں کافی روپے اور زیور رکھ لیا اور سو گئی۔ صبح ہوئی تو زینت بھائی اور سبھی سو رہے تھے۔ میں نے بیگ اٹھایا، برقع پہنا تاکہ مجھے کوئی پہچان نہ لے۔ میں مطلوبہ جگہ پہنچ گئی۔ نعمان پہلے سے وہاں موجود تھا۔ ہم دونوں رکشے میں بیٹھ کر ریلوے اسٹیشن آ گئے۔ نعمان نے گجرانوالہ کے 2 ٹکٹ لیے۔ گاڑی دن کے 2 بجے آئی۔ ہم گاڑی میں بیٹھ گئے۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی میں نے برقع اتارا۔ جب تک گاڑی کھڑی رہی میری جان پہ بنی رہی۔ گاڑی چلتے ہی ہم نے سکا سانس لیا۔ ہم دونوں بہت خوش تھے۔ ہمارے سامنے ایک مرد اور ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ بار بار میری طرف دیکھ کر سرگوشیوں میں باتیں کر رہے تھے۔ گاڑی چلتے چلتے پتہ نہیں کون سی اسٹیشن پہ رکی۔ رات کا اندھیرا تھا جس کی وجہ سے پتہ نہ چل سکا۔ نعمان چائے لینے کے لیے گاڑی سے نیچے اترا تو چائے کا سٹال ٹرین سے ذرا دور تھا۔ نعمان جیسے ہی سٹال پر پہنچا تو گاڑی چل پڑی اور دیکھتے ہی دیکھتے گاڑی نے سپیڈ پکڑ لی۔ نعمان نے کافی دوڑ لگائی لیکن وہ گاڑی سوار نہ ہو سکا۔ میں بہت پریشان ہو گئی اور میں نے اونچی اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا۔ اس آدمی اور لڑکی نے مجھے دلاسا دیا۔ وہ بندہ کہنے لگا، میرا نام پرویز ہے، یہ میری کزن ہے اور ہم کراچی سے آ رہے ہیں۔ میں نے جھوٹ بولا کہ وہ میرا کزن تھا۔ ہم گجرانوالہ جا رہے تھے کہ نعمان گاڑی میں سوار نہ ہو سکا۔ وہ مجھے کہنے لگی، آپ فکر نہ کرو، جب گجرانوالہ آئے گا تو ہم آپ کو اتار دیں گے۔ میں سوچ رہی تھی کہ اب میں کدھر جاؤں گی۔ گجرانوالہ اتر کر مجھے پھر نیند آ گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو گاڑی ایک اسٹیشن پر کھڑی تھی۔ وہ گجرات کا اسٹیشن تھا۔ میں سمجھی کہ ابھی گجرانوالہ آگے ہے۔ اتنی دیر میں پرویز نامی شخص اور وہ لڑکی بھی جاگ گئے۔ گجرات اسٹیشن کو دیکھ کر وہ کہنے لگے کہ گجرانوالہ کا اسٹیشن تو گزر گیا، ہم سو گئے تھے، ہمیں پتہ بھی نہ چلا۔ وہ لڑکی کہنے لگی، میرا نام شکیلہ ہے، ہمارا شہر لالا موسیٰ ہے، تم ہمارے ساتھ ہمارے شہر لالا موسیٰ چلو، بعد میں ہم تمہیں خود جہاں کہو گے چھوڑ آئیں گے۔ میرے پاس اور کوئی ٹھکانہ بھی نہیں تھا رہنے کے لیے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے۔ ہم لالا موسیٰ اسٹیشن پر اترے۔ پرویز نے رکشے والے کو ایک محلے میں چلنے کو کہا۔ محلے کا نام میں نہیں بتاؤں گی۔ پرویز اور وہ لڑکی جس کا نام شکیلہ تھا مجھے ایک گھر لے آئے۔ جس گھر میں ہم آئے وہاں اور کوئی بھی نہیں تھا سوائے ایک بوڑھی عورت کے۔ دن پہ دن گزرتے گئے، 6 ماہ کا عرصہ گزر گیا۔ ایک دن پرویز نے مجھ سے کہا، پاکیزہ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ میرا آگے پیچھے تو کوئی تھا نہیں، میں نے پرویز سے شادی کر لی۔ پتہ نہیں پرویز کا کیا کاروبار تھا، مجھے نہیں بتاتا تھا۔ ایک دن رات کو میری آنکھ کھلی تو پرویز اپنے بستر پر نہیں تھا۔ میں اٹھی کہ دیکھوں وہ کہاں ہے۔ ساتھ والے کمرے میں مجھے پرویز کی آواز آئی۔ وہ فون پہ کسی لڑکی کو کہہ رہا تھا، جمیلہ رات 12 بجے تم ساجد صاحب کے ہاں چلی جانا۔ میں نے اس سے پیمنٹ لے لی تھی۔ اس کی بات سن کر مجھے پتا چل گیا کہ پرویز لڑکیوں کا بروکر ہے، برے لوگوں کو لڑکیاں سپلائی کرتا ہے۔ رفتہ رفتہ ہمارے 2 بچے ہو گئے۔ ایک دن پرویز رات کو اپنے ایک دوست کے ساتھ آیا۔ پرویز نے دوست کو بیٹھک میں بٹھایا اور مجھے چائے لانے کو کہا۔ میں جب چائے لے کر آئی تو پرویز کے دوست نے 1000 کے کافی نوٹ دیے اور کہا، یار کچھ کھانے کے لیے لے آؤ۔ پرویز مجھ سے کہنے لگا، پاکیزہ تم اسلم کے ساتھ بیٹھ کر چائے پیو، میں کھانے کا سامان لے کر آتا ہوں۔ جب پرویز چلا گیا تو پرویز کا دوست میرے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا، ایسا مت کرو۔ تو اس نے کہا، میں نے تمہارے خاوند کو اس کام کے کافی سارے پیسے دیے ہیں اور یہ کام تمہارے خاوند کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ اس کے بعد پرویز کبھی کسی کو گھر لے آتا، کبھی کسی کو، یہاں تک کہ پاکیزہ نے مجھے اپنی کہانی سنائی۔
کچھ عرصے کے بعد ایسا ہوا کہ ایک دن مجھے پتا چلا کہ پرویز فوت ہو گیا ہے۔ محلے کے کافی بندے اس کے جنازے پر گئے اور میں نہ گیا۔ میرا دل ہی نہ مانا۔ پاکیزہ کے اب 2 بچے ہیں اور ان کو پالنے کے لیے غلط راہ پہ نکل پڑی ہے۔ کبھی کوئی اس کے گھر میں جا رہا ہوتا ہے، کبھی رات کو اس کے گھر سے کسی کو نکلتے دیکھتا ہوں۔ ایک دن میں نے اسے کہا کہ تم کس راہ پر چل پڑی ہو، تو وہ کہنے لگی، اشفاق صاحب میں نے غلطی کی تھی گھر سے بھاگنے کی، جس کی مجھے اتنی بڑی سزا ملی ہے۔ میں کہاں سے کہاں پہنچی ہوں۔ ان بچوں کو پالنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے نا۔ میں گناہوں کی دلدل میں بری طرح سے پھنس گئی ہوں۔ اگر نکلنا بھی چاہوں تو نہیں نکل سکتی۔ میں اس کی بات سن کر چپ ہو گیا اور نم آنکھوں کے ساتھ اسے چھوڑ کر آگے چل پڑا۔